खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में एक बार फिर मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को जो मिरातुन्निसा बहुत ही शौक़ से और सीखने की गर्ज से देखते हैं, उन सब को खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं नाजरीन आपका कि आप अपने वक्त में से वक्त निकालते हैं और ये प्रोग्राम देखते हैं और अपनी कीमती आरा से हमें वक्तन फ़वक्तन आगाह करते हैं। इन सारी बातों के लिए आपके लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। इसी के साथ पास्टर गजाला शफीक को भी अपने प्रोग्राम में एक बार फिर वेलकम करते हैं। वेलकम सिस्टर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बच्चे ठीक हैं आपके? थैंक यू शहाना, और तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से भी यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में सलाम पहुँचे। मैं खैरियत से हूँ, बच्चे भी खैरियत से हैं। पास्टर साहब भी ठीक हैं? पास्टर जी भी ठीक है। थैंक यू। नाज़रीन, जिस तरह आप सब वाकिफ़ हैं, हमारी सीरीज़ जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है कि आज की ख़वातीन और उनके मसाइल। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ नाज़रीन के आज के दौर में जिसमें हम रह रहे हैं और बड़ी फ़ख्र से, जोश से, खुशी से कहते हैं कि 21वीं सदी की हम जो है लोग हैं, सरवाइव कर रहे हैं और जहाँ पर इल्म की जो है वो इंतहा है, जिसे देखें वो बहुत ज़्यादा ही आलिम और फाजिल बना जा रहा है और टेक्नोलॉजी जो है वो भी उरूज पर है। नई से नई टेक्नोलॉजी जिसे देखकर हमारी अकल दंग रह जाती है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे टाइम पर, या हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि जब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अक्ल व फ़हम भी यकीनन बढ़ती जा रही है और ख़ला में भी रिहाइश का जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि अभी तक प्लॉट की वहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कीमत तय की गई है और कितने गज़ का प्लॉट जो है वो हमें शायद मिल सकेगा। मगर खैर, बहरहाल ये तो एक मज़ाहिया बात थी, मगर वाकई ये बात है कि वहाँ पर भी रिहाइश का जो है वो इंतज़ाम करने का सोचा जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, जो मैंने ये आपसे बातें शेयर की हैं, यहाँ पर जो मैं कहने जा रही हूँ कि औरत, जो कि हमारे प्रोग्राम का मेन मकसद है कि हम औरतों के हवाले से जो प्रोग्राम आपके साथ पेश करते हैं, वो अभी तक बेचारी है। ऐसा क्यों है? सब चीज़ें तरक्की करती जा रही हैं, सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न दौर है, बहुत ज़्यादा हमारी सोच जो है वो मॉडर्नाइज हो गई है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हम टीवी पर देखना पसंद करते हैं जो शायद पहले हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेरेंट्स एक साथ बैठकर देखना, सोचना भी मैं समझती हूँ कि गवारा नहीं करते थे। इस कदर हमारी सोच जो है वो चेंज हो चुकी है। मगर जो मैं बात करना जा रही हूँ और जिस पर हम पास्टर गजाला शफीक के साथ उनकी कीमती आरा जो है वो लेंगे, अपने सवालात पेश करेंगे कि औरत अभी तक बेचारी है, जुल्म की मारी है, उसके ऊपर अभी भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमारी सोच है। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ये खुदा का ही फजल है, उसकी मोहब्बत है कि खुदा ने हमें उन तमाम कैदो बंद से, उन तमाम, मैं समझती हूँ, दीवारों से निकाला है, उन तमाम हुदूद से निकाला है, ताकि हम यहाँ बैठकर उन ख़वातीन के बारे में बात कर सके जिनको अभी भी ये सोचना पड़ता है कि इस पेशे में जाएं, इस जगह जाएं, इस बाज़ार में जा सकते हैं और अकेले जा सकते हैं या फैमिली के साथ जा सकते हैं। इन सारी बातों को मैं चाहूँगी सिस्टर बहुत ही डीपली हम इस पर डिस्कशन करें। तो मैं सवाल के साथ ही आगाज़ करूँगी, बाद में जो आप कहना चाहें यकीनन आपको आज़ादी है, आप सारी बातें हमारे साथ शेयर करें। सिस्टर, मैं चाहूँगी आप ज़रूर ये बताएं कि इस सेहतमंद मुआशरे में औरत के मुस्बत किरदार के क्या बुनियादी उसूल हैं और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका क्वेश्चन है कि औरत के मुस्बत किरदार के क्या बुनियादी उसूल हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मुस्बत किरदार वो जब इंसान है तो मुस्बत किरदार शरीयत खुदा ने इंसान के जहन में लिखी हुई है, चाहे वो औरत है या मर्द है। अगर खुदा की शरीयत इंसानों के ही नहीं, तमाम जो चीज़ें हैं वो एक डिसिप्लिन के साथ, एक असूल के साथ, इंसानों या जानदारों के को हम आपको पता है इंसानों को सबसे ज़्यादा फजीलत दी हुई है, लेकिन जानवरों में भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनके अंदर कितनी हिकमत है, दानाई है। वो बहुत सी चीज़ों को हम जो हमारे जानवर होते हैं उनसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि जानवर को भी ये पता है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि एक वीडियो छोटी सी देखी, एक शख्स है, वो उसका डॉग है, वो उसको बुलाता है और पहले वो अंडा, एग ना, उसके सर पे फोड़ता है, वो ऐसे उसको मार कर तो प्याली में उंडेल देता है, डॉगी ठीक रहता है। उसके बाद वो लेता है सेब लेता है, वो भी ऐसे ही उसके सर पे मारता है और उसको
توڑ کے پھر کاٹتا ہے نائف سے، لیکن ڈاگ کو یہی بتاتا ہے جیسے اس کے سر پہ توڑا گیا ہے. اچھا پھر اس کو آدھا آدھا کر کے وہ ڈاگ بھی کھا رہا ہے اور وہ آدمی نے بھی کھایا. اور تیسری چیز وہ اٹھاتا ہے اتنا بڑا تربوز، تو جیسے وہ تربوز اٹھاتا ہے ڈاگ بغیر کچھ کہے وہ بھاگ کے جا کے اپنے جگہ پہ چھپ جاتا ہے، پتہ چل گیا اور پھر ایسے ایسے ہو کر دیکھتا اب یہ کرے گا کیا. یعنی اس کو سائز سے امیجن ہو گیا تھا کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. کہ جانوروں کو بھی عقل ہے، دانائی ہے، پودے اگتے ہیں وہ ڈسپلن کے ساتھ اگتے ہیں، پانی ہے وہ حدوں کے اندر رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، مچھلی ہے وہ اندر زندہ رہے گی، باہر آ کر مر جائے گی، ایک ڈسپلن سے خدا نے پیدا کیا نا. اچھا جب آپ ایک خدا کے ڈسپلن کے اندر رہتے ہیں تو آپ کا کردار مثبت ہی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت عورت ہے، عورت کو ایک الگ ہی اسپیشیز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، کوئی وہ شاید انسان نہیں ہے. وہ آج کل تو بہت پاکستان میں تو بڑا مشہور یہ مقولہ ہوا ہے کہ عورت نہیں انسان ہے عورت. ٹھیک ہے، مجھے عورت نہیں ڈیل کرو، مجھے ایک ہیومن بینگ ڈیل کرو، ایک انسان کے طور پر ڈیل کرو. کیونکہ جب ہم عورت کہہ دیتے ہیں تو پھر ہم ایک ڈسکریمنیشن کی لائن کھینچ دیتے ہیں. اور خاص طور پر جس معاشرے سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں، بالکل بہت خوش قسمت ہیں، ان چند خواتین میں سے ہیں جن کو انسان ہو کر زندگی گزارنے کا حق ہے، عورت ہو کر نہیں، انسان ہو کر زندگی گزارنے کا حق ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر تو آپ خدائی ضابطے کے اندر رہتے ہیں، خدائی احکام کے اندر رہتے ہیں، خدائی ڈسپلن کے اندر رہتے ہیں تو مثبت ہی مثبت کردار ہے. لیکن جب آپ خدا کی شریعت سے، خدا کے احکام سے، خدا کے ڈسپلن سے ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ ڈسکریمنیشن میں پڑ جاتے ہیں. آپ عورت کو انسان کے طور پر نہیں ڈیل کرتے، اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پر آپ لینا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کو بیچارہ بھی سمجھتے ہیں اور ظلم کا مارا بھی سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ذمہ داری آپ کا سوال ہے کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا، بالکل ذمہ دار معاشرہ ہوتا ہے. اور معاشرہ جو ہے، معاشرے کی بنیادی اکائی جو ہے کسی بھی معاشرے کی، وہ خاندان، اور خاندان کی بنیادی اکائی میاں بیوی. ٹھیک ہے، اب ہر خاندان اگر ان قوانین پر، ان ضابطوں پر، ان الہی احکام پر جو خدا کے ہیں اس پر عمل کرے، تو اس کے گھر میں پھر یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا کہ تو عورت ہے، تم نے تو صرف روٹی بنانی ہے، تم نے تو صرف گھر کی چار دیواری میں زندگی گزارنی ہے، تم تو صرف بچے پیدا کرنے کی مشین ہو، یہ اس قسم کی باتیں پھر آپ کو نہیں سننے ملیں گی. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں کچھ باہر سے لوگ آئے، خواتین ہی تھیں وہ، تو وہ کہنے لگی کیا وجہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں خواتین نہیں نظر آتی، جس مارکیٹ میں جاؤ زیادہ تر مرد ہیں، شاید 2-4 خواتین نظر آ جاتی ہیں. تو ان کے لیے، کیونکہ وہ باہر کے ایڈوانس کنٹری سے آئی ہوئی تھی، وہاں پر مرد اور عورت دونوں کا ایکول چانس ہے، ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی پاکستان میں کہ عورت نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہم جب روڈ پہ ڈرائیو بھی کر رہے تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں عورت نظر آئے، تو شاید کسی گاڑیوں میں ہمیں عورت نظر آ جاتی، ورنہ ہر جگہ بائکس پر، بسیز پر، کاروں میں، یا پیدل بھی ہمیں صرف اور صرف مرد نظر آتے ہیں. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی ذمہ داری وہ بنا دی ہے 4 دیواری کے اندر، کہ اس نے بس اندر ہی بچے پیدا کرنے ہیں، بچوں کو بڑا کرنا ہے، روٹی پکانی ہے. شاید مہینے میں، شاید 6 مہینے میں تو اس کے ہسبینڈ کو خیال آ جائے تو اس کو باہر لے کر چلا جاتا ہے. لیکن اس وقت بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چادر میں لپٹی ہوئی ہو، اور نہ صرف اس کی آنکھیں ہی شاید نظر آئیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ مثبت جو کردار مثبت ہی ہے، انسان کا کردار مثبت ہی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. اور عورت کا کردار تو ہے ہی مثبت. میں تو کہتی ہوں کہ جتنا عورت کا مثبت کردار
آپ گھر میں دیکھ لیں، بطور بیوی دیکھ لیں، بطور ماں دیکھ لیں، بطور بہن دیکھ لیں، بطور بیٹی دیکھ لیں، بطور بہو دیکھ لیں، کون سے آپ رشتے میں جو میرا نہیں خیال عورت نے مایوس کیا ہوگا، میں نہیں سمجھتی، ریئر ہی آپ کو نظر آئے گا کہ اور پھر خاص طور پہ جس ملک سے، جس معاشرے سے، جس کلچر سے ہمارا تعلق ہے، وہاں تو آپ کو پتہ ہے وہ عورت کو تو اتنا زیادہ سنب کر دیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا سانس لے کر کچھ اپنی پسند کا بھی اظہار کرنے لگ جاتی ہے تو شاید موت اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں اس وجہ سے مثبت کردار کی ذمہ داری خاندان پر، معاشرے پر، اور معاشرے کے جو وہ عوامل یا وہ ادارے جو قوانین بناتے ہیں، جو قوانین پر عمل کرواتے ہیں، وہ میں اس لیے آپ سے کہوں گی، ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی ملیشیا جانے کا اتفاق ہوا۔ ملیشیا بہت مشہور مسلم کنٹری ہے، اور مجھے لگ رہا تھا شاید جب میں وہاں بھی جاؤں گی تو ہر طرف برقعے میں لپٹی ہوئی خواتین مجھے نظر آئیں گی، لیکن مجھے وہاں جا کر اتنا خوشگوار احساس ہوا کہ وہاں پر عورت آزاد ہے، بالکل، وہ جابس پر بھی ہے، وہ بائکس بھی چلا رہی ہے، وہ جو کپڑا اس کا دل چاہ رہا ہے اسٹالز ہیں، بالکل بالکل ایسے ہی ہے، یعنی وہ بزنس میں بھی ایکٹیو ہے، وہ روڈ پر بھی آپ کو وہ چلتی بھی نظر آئے گی، وہ سارے شاپس پہ بھی وہ بائکس چلاتی، حالانکہ ملیشیا بھی ایک مسلم کنٹری ہے، بالکل۔ تو بات یہ مذہب کی نہیں ہے، یہ مذہب کی تشریح کی ہے۔ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ مذہبی عقائد کی جو مثبت تشریح ہے وہ آپ کے بندھن کھول بھی دیتی ہے، اور اگر مذہبی عقائد کی نیگیٹو تشریح ہو گئی تو وہ آپ کو تاریکی میں دھکیل دیتا ہے۔ بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں آپ تو ابھی گئی تھی اور تقریباً 6-7 مہینے پہلے میرا بھی جانا ہوا تھا ملیشیا، تو وہاں پر بھی کیونکہ یہاں پر جس انوائرمنٹ میں میں رہتی ہوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں پر میں جا کر دیکھوں گی کہ لیڈیز بائک چلا رہی ہیں، لڑکیاں چلا رہی ہیں، اور ساتھ میں بچوں کو بھی بٹھایا ہوا، آگے بھی پیچھے بھی، تو مجھے بھی دیکھی، کیونکہ میں بھی کچھ اسی نیچر کی ہوں کہ مجھے بھی تھوڑی سی مطلب آزادی ہو، آزادی سے مراد کہ کہیں جانے کے لیے میں اگر کوئی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ میں انڈیپینڈنٹ ہوں جانے کے لیے، میرے پاس کوئی سواری ہو۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا چلو میں نہیں چلا رہی، کوئی تو چلا رہا ہے، کوئی تو آزاد ہے، کوئی تو نکلا ہوا ہے۔ مگر شکر ہے خدا کا کہ میں بھی بہت اچھے خاندان میں ہم ہیں، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، مگر پھر بھی مرد ذات معاشرے کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزوں سے دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی بیٹیوں سے کہہ دیتے ہیں نہیں بیٹا آپ کر سکتے ہو، لیکن آپ کرو گے تو دوسرے کیا سوچیں گے۔ بالکل، یہ بس تو یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ مثبت کردار کے لیے ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ بالکل، بہت زبردست سسٹر آپ نے بات کی ہے۔ میں چاہوں گی کہ اب ہم بات کریں اس اسپیشل جو ٹاپک ہے اس کا، کہ محفوظ پیشے خواتین کے لیے، جاب کرنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے، انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے محفوظ پیشے۔ اور یقیناً یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ آج کی عورت کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے کون سا پیشہ جو ہے وہ محفوظ ہے، جبکہ اگر ہم کمپیریزن کریں بیرون ملک میں ایسی کوئی سوچ، ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ ملیشیا میں وہاں پر آپ ہر 4-5ویں لڑکی آپ کو بائک چلاتی بھی نظر آ رہی ہوگی، بیرون ملک میں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ وہاں پر عورت ہر پیشے میں جا سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، اس کی جو ایبلٹی ہے جس میں وہ پسند کرتی ہے وہ اس کو جوائن کر سکتی ہے، اور تقریباً وہاں پر ہر پیشے میں ہی آپ کو عورتیں نظر آتی ہیں۔ ابھی جس طرح ہم نے بات کی، یہ تو ہم نے ملیشیا کی بات کی، یورپ میں تو اس سے بھی زیادہ ماڈرن وہاں پر میں سمجھتی ہوں چیزیں ہوں گی۔ تو اس کی کیا ممکنہ وجوہات ہیں کہ جو وہاں پر ہے یہاں پر نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ نیپال کا ملک لے لیں، جو بدھ مت زیادہ وہاں پر جو پریویلنگ فیتھ ہے وہ بدھ مت لوگوں کا ہے، وہاں پر بھی عورت آپ کو بہت امپاورڈ نظر آتی ہے، بزنس میں ہے، بائکس چلا رہی ہیں، ہر شاپس 60% عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو۔ کیا بات ہے! تو بات وہی ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کو تبدیل ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں پر ہماری سوچ کو، ہمارے خیال کو، ہمارے اصولوں کو بہت زیادہ ریفائن کرنے کی ضرورت ہے۔
جن ممالک میں آپ کو پتہ ہے عورت کام کر رہی ہے وہ خاندان بھی خوشحال ہے، تعلیم یافتہ بھی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے، ہسبینڈ کام کر رہا ہے یا باپ کام کر رہا ہے، 5 بچے پال رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہمارے ہاں بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، ارننگ کم ہے، تعداد زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے تعلیم آپ بھیج ہی نہیں سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے بچے کو اسکول بھیجنے کا. جب تعلیم نہیں ہے تو پھر سوچ ہی چھوٹی سی ہے ہماری. تو اگر دونوں میاں بیوی کام کر رہی ہیں، آپ کی ارننگ زیادہ ہے، آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، آپ بچوں کی خوشیوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں، ان کی ضرورتیں تو پورا کرنا ہی ہے، پھر خوشیاں بھی آپ ان کی پوری کر سکتے ہیں، ان کی خواہشیں بھی پوری کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو سوال ہے محفوظ پیشہ، دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، اب یہاں پہ کوئی بھی پیشہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوئی بھی پیشہ محفوظ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پہلے سوچتے تھے جی نرسنگ میں لڑکیاں آ جائیں تو بڑا محفوظ پیشہ ہے، یا ٹیچنگ کو ہی سمجھیں، ٹیچنگ کو سمجھتے تھے، اچھا نرسنگ سے زیادہ ٹیچنگ کو. لیکن ٹیچنگ میں بھی اب ایسے بھیانک، چاہے وہ یونیورسٹی لیول ہے، چاہے کالج لیول ہے، چاہے اسکول لیول ہے، چاہے مدرسے ہوں، کچھ بھی ہوں، کئی مدرسوں کو آپ لے لیں، ایسی بھیانک داستانیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب آپ ہر جگہ اپنی بچوں کو بھیجنے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر تحفظ کا احساس نہیں رہتا کہ میرا بچہ کسی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو بات وہی ہے کہ پیشے محفوظ، سارے ہی پیشے محفوظ ہیں، چاہے وہ نرسنگ کا ہے، چاہے وہ ٹیچنگ کا ہے، چاہے وہ پائلٹ کا ہے، چاہے وہ آرمی چیف کا ہے، چاہے وہ پولیس میں، ٹریفک میں، ہر پیشہ محفوظ ہے اگر آپ کی یہ سوچ اچھی ہے، آپ کا خیال اچھا ہے. بائبل مقدس نے اس بارے میں انجیل میں بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی، جیزس کرائسٹ نے، کہ اگر تم نے کسی پر بری نگاہ بھی ڈال دی تو تم نے اس کے ساتھ زنا کر دیا. یعنی سارا زور وہی جو میں تربیت پر دے رہی ہوں، زور کس بات پہ؟ آپ کی سوچ، آپ کی نگاہ، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات پاک ہونا چاہیے. یہاں پاکستان میں عام طور پر جب ٹی وی پہ پروگرام بڑے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں عورت برقع پہنے، ایسا لباس پہنے کہ دوسروں کو اٹریکٹ نہ کرے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ آیا کہ وہ کالج کی بچی تھی، برقعے میں اس کا ریپ ہوا، برقعے میں اس کی ڈیڈ باڈی ریپ کر کے وہ پھینک دی گئی. تو یہ برقع آپ کو محفوظ نہیں بناتا، یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ کو شر سے محفوظ رکھتی ہے. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں، برقع تو عورت کو اس لیے پہنایا نا کہ مرد کی نگاہ سے محفوظ رہے، تو جو نگاہ دیکھ رہی ہے اس کو برقعے کی ضرورت نہیں ہے؟ ادھر ہی برقع تو زیادہ برقع تو سوری ناظرین، مگر یقیناً کہ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ چھپی رہنی چاہیے، نظر نہ آئے، تو وہ تو مردوں کی نظر ہے، انہیں بند کریں. شاہانہ کے پی کے میں جو اس سال کے اعداد و شمار آئے، جو بچیوں سے ریپ ہوا اس سے زیادہ لڑکے اس کے وکٹمائز ہوئے. تو ایک منسٹر صاحب نے کہہ دیا جی لڑکیوں کو برقع پہنائیں، لڑکیوں کو برقع پہنائیں تاکہ ان کی طرف کوئی اٹریکٹ نہ ہو. تو پھر وہ اینکر نے ان سے پوچھا کہ لڑکیوں کو تو چلے آپ نے برقع پہنا دیا، تو لڑکوں کو کیا کریں گے؟ ان کے لیے بھی کوئی لباس تجویز کریں نا، کہ وہ کیسا لباس پہنے کہ جو مرد ان کے ساتھ بلاत्कारी کر دیتے ہیں، ان کو ہوس کا نشانہ. لڑکے زیادہ ہو رہے ہیں، نوجوان بچے 13 سال 14 سال 15 سال. تو آپ پیشے کے محفوظ ہونے کی بات نہ کریں، آپ ذہن کی تبدیلی کی بات کریں. اور یہاں آپ کو پتہ ایک جگہ پر ایک صوبے میں کے پی کے میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ تمام سکولوں میں برقعے بانٹ دیے گئے، اور برقعے بھی وہ جو شٹل کاک والا. اور جب انہیں احساس ہوا تو پھر اس قانون کو واپس لیا گیا. تو پیشہ، ہر پیشہ محفوظ ہے اگر انسان کی نیت ٹھیک ہے، انسان کی سوچ ٹھیک ہے، انسان کی مذہبی جو تربیت ہے وہ درست بنیادوں پر ہوئی ہے، تو سارے ہی پیشے محفوظ ہیں. اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ پیشہ محفوظ ہے، یہ پیشہ نہیں.
اگر سب کچھ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بچی وہ میڈیکل کالجز میں بھی ڈاکٹر نمرتا کا کتنا ہولناک واقعہ، جو کہ وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھی، وہ بچی نہیں تھی کہ جس کو شعور نہیں تھا، جس کو آگاہی نہیں تھی، جس کو ان تھریٹس کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن اس کو بھی انسانی ہوس کا نشانہ بنا کر اس بچی کو قتل کر دیا گیا۔ تو کون سی چیز آپ کہیں گے محفوظ ہے؟ یہ پیشے میں کوئی حرج نہیں ہے، پیشہ آپ جنگل میں کام جا کر کریں، آپ نرسنگ کا پیشہ کریں، آپ آرمی میں چلے جائیں، آپ ایئر لائن میں چلے جائیں، سارے پیشے محفوظ ہیں اگر انسان کی نیت، انسان کی سوچ، انسان کی مذہبی تعلیم ٹھیک ہے۔ میں بار بار مذہبی تعلیم پہ زور دوں گی، بالکل، کیونکہ اگر خدا کا خوف آپ کی زندگی میں ہے تو آپ دوسری سوچ ہی نہیں سوچتے، بالکل، آپ ایز اے ہیومن بینگ دوسروں کو لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پیشے سب محفوظ ہیں عورتوں کے لیے۔ بالکل، یہاں پر بہت زبردست بات کی کہ اگر خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت اچھی ہے، میں کہوں گی کہ اگر خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت مضبوط ہے، اگر آپ خدا کے ذہن کو اپنے ذہن میں لیتے ہیں، خدا کی بنائے ہوئے تمام ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو جو ہمیں کلام مقدس میں ملتے ہیں، جس میں ہر ایک بات کے لیے ہماری تربیت کے لیے میں کہوں گی کہ سب کچھ اس میں قید ہے، مگر اس قید کو کھولنے کی ضرورت ہے، ان بیڑیوں کو کھولنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم اٹھا کر میں سمجھتی ہوں اونچی اونچی جگہوں پر رکھ دیتے ہیں، اور جب کوئی مشکل ہوتی ہے تب شاید خدا ہمیں یاد آتا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ اگر ہماری خدا کے ساتھ رفاقت نہیں ہے اور ابلیس نے آپ کے گھر کو کنٹرول کیا ہوا ہے، کوئی ایسا حادثہ خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں ہوتا ہے، پھر ہمیں خدا یاد آتا ہے، پھر ہم اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ چومیں، سینے سے لگائیں، مگر اس کو کھول کے تو پڑھیں کہ اس کو سینے سے کیوں لگانا ہے، اس کو چومنا کیا ہے، اس میں آخر ایسا لکھا کیا ہے جسے پڑھنے سے ہماری زندگیاں، ہمارے خاندان، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ سسٹر، میں چاہوں گی ابھی ہم نے جس طرح دنیاوی طور پر باتیں کی اور آخر میں ہم کلام کی طرف آئے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ کلام میں سے بتائیں کہ کیا خدا نے عورت کے لیے کسی پیشے کو چوز کرنے کے لیے کوئی ممانعت رکھی ہے، یا یہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی سوچ ہے؟ شاہانہ دیکھیں، جب خدا نے چیزوں کو خلق کیا نا، توریت جو سب سے پہلا مقدس صحیفہ ہے، اس کا پہلا ہی چیپٹر، سب سے پہلا کلام جو دنیا میں آیا، پہلا ہی اس کا چیپٹر وہ جو تخلیق کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہاں پر جب مرد اور عورت کو خلق کیا، وہاں پر کہا گیا ہے پیدائش کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 26 سے 28ویں آیت تک کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ وہاں انسان کو اپنی شبیہ پر بنانے کی بات کی گئی ہے، مرد کو نہیں، انسان کو۔ جب انسان خدا کی شبیہ پر خلق ہوا ہے، پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ جب خدا کی شبیہ پر مرد اور عورت، وہاں کلیئر لکھا ہے نر اور ناری ان کو خلق کیا، اور خدا کی صورت پر۔ اچھا، صورت کا مقصد یہ قطع نہیں ہے کہ خدا کا ناک ہے تو خدا کی آنکھ ہے تو خدا کے ہونٹ ہے، نو، یعنی جو خدائی صفات خدا نے انسان کے اندر اس کو ودیت کی۔ اب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مرد میں جو ہے وہ زیادہ صفات ہوں گی اور عورت میں کم ہوں گی، یا ایک جگہ خدا کی شبیہ جو ہے یا صفات جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گی، ایک جگہ طاقتور ہو جائیں گے؟ توریت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب خدا نے ان کو برکت دی، پہلے ہی صحیفہ، یہاں میں نے حوالہ دیا آپ کو، پلیز اسے ضرور اسکرین پر بھی دکھائیے گا۔ خدا نے کیا کہا؟ ان کو برکت دی اور ان کو کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، یعنی قوت، طاقت، اختیار، ذمہ داری، ہر چیز میں ایکولی مرد اور عورت کو خلق کیا گیا، ایکولی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور پھر ایٹ دا ٹائم آف کریشن، یہ سارا کچھ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، 66 کتابیں ہیں کلام خدا، توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل، ٹوٹل 66 مقدس صحیفے ہیں جو بائبل مقدس کے اندر ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اس کے صفات کو کھولتے ہیں بائبل مقدس کے، یعنی ان 66 صحیفوں کو پیدائش سے شروع کر کے مکاشفہ تک چلے جاتے ہیں، کون سا ایسا پیشہ ہے جو آپ کو بائبل میں عورت ادا کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتی؟
لوگوں کو شاید یاد رہتا ہے ملکہ آستر یاد رہتی ہے کہ ملکہ تھی، یا دبورہ یاد رہتی ہے کہ وہ نبیہ تھی اور قاضی تھی، جبکہ میں دبورہ جو تھی کہ وہ آرمی چیف بھی تھی۔ بالکل، ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی کیا ہوا ہے۔ بالکل، آرمی چیف، آرمی میں بھی عورت فرائض انجام دے رہی ہے۔ اچھا آپ سوچیں گے شاید یہ بڑے بڑے عہدے ہیں، یہ بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑے بڑے مقام ہیں، تو اس پہ ہمیں عورت نظر آتی ہے۔ روت آپ کو بھول جاتی جو کھیتوں میں مزدوری کر رہی ہے۔ آج ہماری عورت جب وہ پکنگ کرنے جاتی ہے، وہ چاہے کپاس کا کھیت ہو یا گندم ہو یا چاول ہو، مزدور بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ کون سا ایسا پیشہ ہے جس میں عورت اپنی خدمت انجام دیتے ہوئے نہیں نظر آ رہی؟ چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ ہوٹل میں ان کیپنگ ہے، چاہے وہ آپ کہہ لیں ٹریڈ، امثال 31 باب اس کی 16 آیت، یہاں تک کہ کھیتی باڑی اور امثال 31 باب اس کی 16ویں آیت میں وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے، اس کو خرید لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل، اور وہ اپنا جو مال ہے جہازوں پر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار عورت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں خیال ہے آج جس طرح سے آپ اس کو کہنا چاہیے، آج کے دور کے حساب سے جس طرح سے آپ اس کو کلیریفائی کر رہی ہیں کہ آرمی میں ہے، مگر شاید جب میں نے یہ کلام اس طرح سے پڑھا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ پوسٹ یہ ہوگی جیسے آج کے دور میں۔ ہاں بالکل، دیکھیں اس کو ہم اگلے اس پہ لے کے جائیں گے۔ بالکل بالکل، ہمارے یہ صرف معاشرے کا تو جو المیہ ہے شاہانہ، یہ چرچ کے بھی اندر یہ پرابلم ہے کہ ہم کرسچنز نے بھی وہی اصول اپنا لیے ہیں جو دوسری قوموں نے اپنائے ہوئے۔ ہم بھی اپنی عورتوں کو امپاور نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے دنوں مجھے پتا چلا، وہ کہتے ہیں جی جو آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے نا، وہ صرف لڑکوں کا بنانا ہے، لڑکیاں شادی کے بعد جا کر اگلے خاندان میں بنائیں گی۔ میں چلے دنیا کے جو شادی نہیں ہوئی تو شادی نہیں ہوئی تو ساری عمر بغیر شناختی کارڈ کے رہے گی، بغیر شناخت کے رہے گی۔ کیا بات ہے، زبردست۔ یعنی اس لیے میں چاہ رہی ہوں وہی جو آپ کہہ رہے کہ جیسے دبورہ کو سب نے نبیہ اور قاضی دیکھا، کبھی اس کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس قدر بڑے عہدے پر ایز آرمی چیف اس نے ایک جنگ کو لیڈ کیا، اور جو قوم بنی اسرائیل 20 سال سے بادشاہ یابین کے ظلم و ستم کا شکار تھی، اس کو رہائی دلانے والا کون تھا؟ اگر یہ آرمی سپہ سالار نہ ہوتی، یہ جنگ کو نہ لیڈ کرتی، تو شاید قوم بنی اسرائیل اسی ظلم و ستم کا شکار ہوتی۔ بالکل بالکل۔ یہاں پر سسٹر میں چاہوں گی ایک بار پھر گستاخی کر رہی ہوں آپ کو روکنے کی، کیونکہ میں چاہوں گی کہ اگلے پروگرام میں ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں کہ کلام مقدس میں عورتوں نے کن کن پیشوں کو اختیار کیا، اور کلام ہمیں کن کن شعبہ جات میں جانے کی اجازت دیتا ہے اور شاید کسی میں منع بھی کرتا ہے، مگر ہم یہ سیکھیں گے، اور ضرور میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اگلے پروگرام میں ضرور شامل رہیں، سیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور پاسٹر غزالہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔